अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज आपको सिंध की अजीम सियासी शख्सियत और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये इतने गंदे और फहाश हैं कि पाकिस्तानी सियासत में इनका पहला नंबर तो बनता है। शेख रशीद जैसे सियासतदान भी इनके सामने मान पड़ जाते हैं। जिस भी शहर में दौरा करते हैं वहाँ की टंडियाँ इनके पास लड़कियाँ पहले ही पहुँचा देती। और लॉलीवुड की 13 अदाकाराएँ ऐसी थी जो लॉलीवुड की जान समझी जाती हैं। ये इनकी एक फ़ोन कॉल पर फहाशी और जना के लिए इनके पास पहुँच जाती, हत्ता कि पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी। और ये वो अजीम सियासी शख्सियत हैं जो सियासत में आने से पहले कराची में प्ले बॉय का काम करते थे। इन्हें आसिफ अली जरदारी के नाम से याद किया जाता है। आज इनकी तमाम तर हकीकत से आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बरसगीर पाको हिंद में मुग़ल हुक्मरानों ने अपने सदियों पर मुहित दौरे इक़्तिदार में जिस तरह औरतों की असमतों को पामाल किया, शायद ही किसी और मुल्क के हुक्मरानों ने किया हो। अब जबकि बरसगीर पाको हिंद में बादशाहत का सिलसिला ख़त्म हुए काफ़ी मुद्दत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी कोई ना कोई शहज़ादा सर उठाता रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो अपने मरहूम बाप के नाम पर सियासत करने के लिए मुल्क में वारद हुई तो इन्हें इस मशरक़ी माशरे में एक सियासतदान बनने के लिए एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। सो खासे गौरव खोज के बाद उन्होंने बलोच ख़ानदान के एक जवान को सर का ताज बना लिया। इस बलोच मर्द का नाम आसिफ अली जरदारी था, जो माली और सियासी हैसियत से किसी भी तरह भुट्टो ख़ानदान के बराबर ना था। लेकिन भुट्टो ख़ानदान का दामाद बनने के बाद इस जवान ने वो कारनामे दिखाए कि इनके सामने मुगलिया सल्तनत के अयाश शहजादों के किस्से भी मानिंद पड़ गए। जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो इनके शौहर आसिफ अली जरदारी जहां माली बदअनवानियों और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगते थे उसमें मशहूर थे, वहां हवा की बेटियों के साथ रंगरलियां मनाने में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। वो शादी से पहले कराची में प्ले बॉय मशहूर थे और अब बेनज़ीर भुट्टो की वजारत उज़्मा के बास उन्होंने अपनी इस शोहरत को उन मकामात पर कैश करवाया जहां इससे पहले इनके चेक बाउंस होते रहे थे। कहा जाता है कि मर्द अव्वल की बदअमालियों के बायस वज़ीर आज़म हाउस के अंदरूनी हिस्से में मुतअद्दिद बार पानीपत की जंगें भी हुईं, जिनमें बेनज़ीर पर सख्ती भी की गई। ताहम कई बार मर्द अव्वल को इस्लामाबाद से निकलना पड़ा और वह लाहौर में जाकर पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी की बेटी और कराची जाकर वीना हयात और दीगर दोस्तों के साथ गम गलत करते रहे। अपने पहले अयाम असीरी में इन पर साबिक़ वज़ीर आला सिंध जाम सादक अली ने ख़ुसूसी मेहरबानियाँ की, जिसके बायस इन्हें जेल में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की सहूलतें फ़राहम की गई। ये अलग बात है कि उन्होंने जरदारी की इन मुलाकातों को वीडियो में महफूज कर लिया, जिसके आवाज़ मुतअद्दिद बार मुराद हासिल करते रहे। बेनज़ीर के दूसरे दौर में फौजी अली काज़मी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और दीगर अफराद जरदारी के दोस्त रहे। साबिक़ मर्द अव्वल आसिफ अली जरदारी ने जहां करप्शन और बदअनवानियों में कोई कसर ना उठा रखी, वहाँ उन्होंने हफ्स परस्ती में भी साबका तमाम सियासतदानों और हुक्मरानों को पीछे छोड़ दिया। लॉलीवुड की 1 दर्जन से ज़ायद मरूफ अदाकाराएँ, जिनमें रीमा, नीली, रेशम, मीरा, मदीहा शाह, अंदलीब, सैमा और दीगर अदाकाराएँ शामिल हैं और मॉडल गर्ल भी शामिल हैं, जिनके बारे में ये शवाहिद मिले हैं कि वो शॉन ग्रुप के सरबराह नासिर हुसैन शॉन के बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचाई जाती थी, जहां न सिर्फ नासिर हुसैन शॉन बल्कि आसिफ अली जरदारी और साबिक़ दौरे हुकूमत की दीगर आला शख्सियात इनको दादे ऐश देती रहीं। अदाकाराओं के अजीज़ो अकारब ने इन तमाम सरगर्मियों को बोंडा इल्ज़ाम करार दिया, जबकि सियासी हल्के इस बात का बेचैनी से इंतज़ार करते रहे
کہ پٹاری میں سے کب سابق حکومت کے کرتا درتوں کی عیاشیوں کے ثبوت سامنے لائے جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری اور اس کے ساتھیوں کو عیاشیوں کے لیے لڑکیاں سپلائی کرنے والے گروہ کے سرگنا ڈاکٹر اعظم بیگ کا تعلق کراچی سے ہے، جس کے پاس ایک چھوٹے سے افریقی ملک سیرا لیون کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، جبکہ معروف گلوکارہ نازیہ حسن مرحومہ کے شوہر اشتیاق بیگ جو اعظم بیگ کا بھائی ہے، اس کے پاس مراکش کا پاسپورٹ ہے۔ مئی 1997 کو اعظم بیگ کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، جس نے 10 صفحات پر مشتمل اپنا ایک تحریری بیان دیا، جس میں آصف علی زرداری، شون گروپ کے مالک ناصر حسین شون اور ان کے دیگر ساتھیوں کی عیاشیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اعظم بیگ نے بتایا کہ یہ لوگ جن اداکاروں کے ساتھ عیاشیوں کی تفصیلات قائم کرتے رہے ہیں، ان میں ریما، مدیحہ شاہ، ریشم میرا، نیلی اندلیب، سیما ہنا، لیلا ماروی، نتاشا نرما اور لشانہ شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اعظم بیگ لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف بینکاروں کے ذریعے گروہ کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ جو نیکائیں لڑکیاں سپلائی کرتی تھیں، ان میں لاہور کی مسز شمیم مرزا، بشیرہ مسز سیما، اسلام آباد کی سریا خانم، کراچی کی مسز اقبال یوسف عرف پارو، جبکہ لاہور اسلام آباد کے 2 نوجوان عدنان عرف کاشف راجہ سے یہی کام لیا جاتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے بیرون ملک دوروں میں سے چند روز قبل یہ معروف اداکارائیں اور خوبرو لڑکیاں ان ممالک میں پہنچ جاتی تھیں۔ استنبول، لندن اور امریکہ میں سابقہ وزیر اعظم کے دوروں کے دوران ان اداکاروں کے وہاں جانے اور قیام سے متعلق تمام دستاویزی ثبوت قبضے میں لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے وفد سے اچانک علیحدہ ہو کر ان خواتین کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ناصر حسین شون بھی وہیں موجود ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ اداکارہ ریما اور دیگر اداکاروں کے پاسپورٹوں پر امریکہ، ترکی اور برطانیہ کے ویزوں کے دستاویزی ثبوت ہیں۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کے ایگزیکٹو فلور پر 6 کمرے بک کرائے جاتے تھے، جن کا آپس میں درمیانی دروازے کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں 6 خوبرو لڑکیاں ہر رات بٹھا دی جاتی تھیں۔ آصف علی زرداری میریٹ ہوٹل کے چائنیز ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر سوپ پینے کے بعد سوئمنگ پول دیکھنے کے بہانے لفٹ کے آس پاس آ کر لفٹ کے ذریعے اس ایگزیکٹو فلور پر پہنچ جاتے تھے، جہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ باری باری ان تمام کمروں میں جاتے تھے۔ اعظم بیگ اور اس کا پورا گروہ فیشن شو کے نام پر معصوم لڑکیوں کو لا کر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اعظم بیگ نے اپنے بیان میں یہ انکشاف کیا کہ شون گروپ کے مالک ناصر حسین کے 5 سے زائد لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اداکارہ ریما کے پاسپورٹ پر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ترکی، برطانیہ اور امریکہ کے دوروں کے دوران ان ممالک کے ویزے لگے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ پر ان کے والد کا نام ڈاکٹر اکمل خان لکھا ہوا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 1971 عیسوی بتائی گئی ہے۔ تاہم بے نظیر بھٹو کو آصف علی زرداری کی عیاشیوں کا کوئی علم نہ تھا۔ نامور فلکی اداکاروں کا رسیا، ارب پتی بزنس مین شون گروپ کے سربراہ ناصر حسین شون کی حوث پرستی نے اس کی نیک پرہیزگار سلیقہ شعر بیوی فرح ناصر 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو دربدر کر کے ان کی زندگی جہنم بنا دی، اور ریما کے عشق اور اسرار نے ناصر حسین کو اتنا دیوانہ بنا دیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر رضامند ہو گیا۔ پیسے کی ہوس کا شکار ان نام نہاد شریف زادی فلمی اداکاروں کو مفت کی لاکھوں آمدنی اور نئی نئی کوٹھیوں، کاروں اور بیرونی ممالک کے مفت دوروں کے لالچ نے ریما، نیلی، میرا، لیلا، سیما اور ریشم کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا۔ مذکورہ اداکارائیں ناصر حسین کی 1 منٹ کی قربت حاصل کرنے
اور اسے اپنا بنانے کے لیے ناصر حسین کو ایزی کسٹمر سمجھتی تھی اور ناصر حسین کا دل جیتنے کے لیے اسے ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جام صادق کے دور حکومت میں جب جام مشوق کا بھی ریما سے یارانہ چل رہا تھا، اسی دوران ناصر حسین نے کراچی کے کھلے سمندر میں ایک بحری جہاز کرائے پر لے کر اس کی خوب سجاوٹ کرائی، جہاں اس نے اپنے ایک حامی سیاسی بزنس مین دوست کے لیے نیلی، ریما اور اس کی پارٹنر کے مجرے کا اہتمام کیا، جس کے بعد جام مشوق اور ناصر حسین کے درمیان تصادم ہوا۔ ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد ریما کو جام مشوق کے ڈیرے پر ایک اذیت ناک صورتحال سے گزرنا پڑا، جس کے بعد ریما 3 ہفتے ہسپتال میں زیر علاج رہی۔ علاوہ ازیں جب ناصر حسین 24 گھنٹے ریما کے ساتھ گزارنے لگا، اس کے عشق میں اپنے بیوی بچوں سے لا تعلق ہو گیا، تو ناصر حسین کی بیوی نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریما نے ملتان کے ایک عامل کے ذریعے ناصر حسین پر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ تاہم بعد میں جب اس کی بیوی نے ناصر حسین کو حقیقت سے آگاہ کیا تو ناصر حسین نے ریما کے عشق میں اپنی بیوی کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے تو چھوڑ سکتا ہے، ریما کو نہیں، جس پر ناصر کی بیوی نے اس کو بچوں کا واسطہ دے کر کہا تم ریما کو چھوڑ دو، وہ پیسے کے لالچ میں اندھی ہو کر ہماری جانوں کی دشمن بن گئی ہے، تم کسی اور سے دوستی کر لو، مجھے قبول ہے، لیکن ریما کو چھوڑ دو۔ ریما، نیلی، سیما، میرا، لیلا اور ریشم کی کسی وجہ سے عدم موجودگی یا عدم دستیابی پر ناصر، نرما، لشانہ، اندلیب، ماروی اور نتاشا سمیت بیک وقت 2 3 اداکاراؤں کو صرف ایک ٹیلی فون کال پر طلب کر لیتا، جبکہ وہ ان اداکاروں کو اپنے خاص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں تحفہ کے طور پر بھیج دیا کرتا تھا۔ اکثر اوقات وہ گاہے بگاہے اپنی پسند کی ہیروئنوں کو چائنیز پر ڈنر کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، اور ناصر حسین کی اس فراخ دلی کو دیکھتے ہوئے مذکورہ اداکارہ ناصر کی ایک فون کال پر ضروری سے ضروری میٹنگ چھوڑ کر پہنچ جاتی، جبکہ بعض اوقات اگر ناصر حسین بیرون ملک سے انہیں کال کرتا تو وہ تتلیاں 12 گھنٹوں کے دوران اپنے سب سے قیمتی سپانسر کے پاس اڑ کر پہنچ جاتی، جبکہ فلم سازوں اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ریما، میرا، لیلا، سیما اور ریشم اکثر اوقات ناصر حسین کو ٹیلی فون کر کے اور جھوٹا رونا رو کر اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتی اور ناصر حسین سے گلہ کرتی کہ وہ دوسری اداکاروں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے، کیا میں تمہاری ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی یا مجھ میں دیگر کے مقابلے میں کوئی کمی ہے۔ 12 ستمبر 1999 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق آصف علی زرداری کے دستِ راست اور شون گروپ کے چیف ایگزیکٹو ناصر شون نے اداکارہ ریما کو 12.5 لاکھ کا ہیروں کا ہار خرید کر دیا۔ بتایا گیا کہ اداکارہ ریما کالی لینڈ کروزر میں ناصر شون کے ہمراہ ایمپائر سینٹر میں واقع کیرٹ جیولر پر گئی۔ اس نے وہاں سے 12.5 لاکھ ہیروں کا ہار لیا۔ اس ہار کے لیے 5 لاکھ روپے ایڈوانس دیے گئے تھے۔ جیولر کو 6.5 لاکھ روپے کے 25,000 کے پرائز بانڈ اور 1 لاکھ روپے نقد دیے گئے۔ ریما نے ہیروں کے ایک اور ہار کا آرڈر دیا جس کی قیمت 21 لاکھ روپے ہے۔ دوسرے ہار کے لیے 8 لاکھ روپے کے 25,000 کے پرائز بانڈ ایڈوانس کے طور پر دیے گئے۔ یاد رہے کہ ناصر شون کو ملکی خزانہ لوٹنے کے الزام میں عدالتوں کی طرف سے اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ قارئین کرام اندازہ لگائیں کہ ملکی دولت لوٹ کر لٹیروں نے کن کاموں پر صرف کی۔ فلم جان جان پاکستان سے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ نور کینیا میں ناصر شون سے ملاقات کرنے کے بعد جولائی 1999 میں جب پاکستان آئیں تو کراچی ایئرپورٹ پہنچی تھی تو ذرائع کے مطابق نور کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، اسے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ انتظامیہ نے اسے فوراً آغا خان ہسپتال پہنچا دیا جہاں اس کے ایڈز سمیت تمام ٹیسٹ کر لیے گئے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے نور سے ہیلتھ سرٹیفکیٹ مانگا تو اداکارہ سرٹیفکیٹ نہ دکھا سکیں۔
جس پر ایئرپورٹ انتظامیہ نے اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نور نے کینیا میں ناصر شون سے ملاقات کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے وصول کیے۔ واضح رہے، کراچی ایئرپورٹ پر افریقہ سے آنے والے ہر شخص کا طبی معائنہ ضرور کیا جاتا ہے۔ حوروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا کے بیٹے سید گوہر علی راشدی نے کہا کہ میرے اور میری بیوی آنسہ قمر کے درمیان اختلافات آصف علی زرداری نے پیدا کیے۔ اس سلسلے میں آصف علی زرداری کی غیر مصدقہ دوسری بیوی سابق چیف سیکرٹری پنجاب اسلم حیات قریشی کی بیٹی ثانیہ قریشی سے میری بیوی کی دوستی نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ گزشتہ روز گارڈین جج چوری محمد دین بصرہ کی عدالت میں اپنے دونوں بچوں سے 2 سال کی لا تعلقی کے بعد پہلی بار ملاقات کے موقع پر اخبار نویسوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ آنسہ قمر سے صلح کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جس کے تعلقات آصف علی زرداری کے قریبی دوستوں سے ہو جائے، اس سے صلح کرنے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لوں۔ آصف علی زرداری نے ملک کی طرح ہماری گھریلو زندگی بھی برباد کر دی، اور اب میرا مسئلہ گھریلو نہیں رہا بلکہ سیاسی بن چکا ہے، لہٰذا ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جعلی کرنسی سکینڈل میں گرفتار کیے جانے والے بدنام زمانہ ٹھگ رانا بنارس کے فلم انڈسٹری کی چند خوبصورت ترین اداکاروں کے پس پردہ بھیانک رعب کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات ہوئے، جس سے نگار خانوں میں ہلچل مچ گئی اور متعلقہ اداکاروں کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی۔ الاخبار کے مطابق رانا بنارس نے انکشاف کیا ہے کہ سابق حکومت کے دور میں حکومتی جماعت کے اہم ترین عہدیدار آصف علی زرداری کی وجہ سے اس کے تعلقات فلم سٹار ریما سے کشیدہ ہو گئے تھے۔ ایک موقع پر جب مذکورہ شخص نے 1.5 لاکھ کے ریٹ کے برعکس ریما کو 3.5 لاکھ روپے میں بک کیا تو میرے لیے یہ غیرت کا مسئلہ بن گیا، اور میں نے 4.5 لاکھ روپے ادا کر کے ریما کو اسلام آباد جانے سے روک دیا۔ رانا بنارس نے بتایا کہ اس واقعہ کا علم جب زرداری کو ہوا تو وہ میری جان کا دشمن بن گیا اور مجھ پر کئی قاتلانہ حملے کرائے۔ رانا بنارس نے انکشاف کیا کہ اس کی بربادی میں ریما کمسن صاحبہ، دلکش مدیحہ اور پری چہرہ سیما کا بڑا ہاتھ ہے۔ رانا بنارس نے بتایا کہ میرے پاس پیسے آنے کی دیر تھی کہ لاہور کے چند بڑے فلم سٹار دوستوں کی معرفت یہ تمام ہیروئنیں پکے ہوئے پھل کی طرح میری جولی میں آ گریں۔ یہ اداکارائیں مجھ سے سچی محبت کی قسمیں کھاتی تھیں۔ صاحبہ کی ماں نے مجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کا سہارا قرار دیتی تھی۔ میں نے متعدد مرتبہ ایک رات کی محبت کے لیے صاحبہ، ریما، سیما اور مدیحہ کو 1.5 لاکھ روپے دیے۔ ریما سے تو میری شادی کی بات چل رہی تھی اور میں نے اسے شادی کے وعدے پر حال ہی میں 45 لاکھ روپے کی مالیت کے ہیروں کی انگوٹھی دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ریما کے بینک اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے جمع کرائے تھے۔ ایک برانڈ نیو پجارو ٹویوٹا کار بھی خرید کر دی تھی۔ رانا بنارس کے مطابق بھارت کی مشہور ہیروئن ریکھا سے بھی اس کی دوستی تھی اور گزشتہ سال دبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ریکھا کے ساتھ اس نے کئی شامیں گزاری، جن کے لیے تمام اخراجات کے علاوہ نقد 5 لاکھ روپے بھی ادا کیے۔ رانا بنارس نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا، میں نے تمام پونجی اپنی فلم انڈسٹری کے ان خوبصورت چہروں پر نشاور کر دی، لیکن آج وہ سب مجھ سے دور ہیں۔ رانا بنارس نے مزید کہا، گزشتہ 15 سال کے دوران میں نے 80 کروڑ روپے سے زائد کا فراڈ کیا، جس سے میں نے صرف مظفر آباد میں اپنے لیے 2 کنال کی کوٹھی بنائی ہے اور باقی رقم اپنی حسرتیں پوری کرنے میں اڑا دی۔ رانا بنارس نے کہا کہ اس ملک میں ہر مال بکاؤ ہے۔ بڑے بڑے سیاسی رہنما اور شرافت کے لبادوں میں ملبوس شخصیات کے اندرون خانہ کیا گنونے کھیل ہیں۔ اگر ان سے پردہ اٹھاؤں تو آدھے سے زیادہ سیاستدان عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو اپنے وزیر اعظم کی عکاسی کے بارے میں ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ ان سے بڑا فحش اور گندا شخص آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔